बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। जमात स्वयं के उर्दू के सबक की खाके के साथ हम अप्रैल के हिस्सा सोम के साथ आपके पास मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा, आपको पता है दुनिया में बहुत से लोग आते हैं और कुछ ऐसे काम कर जाते हैं उनमें से लोग जो अपने इस दुनिया से गुज़र जाने के बाद भी याद रहते हैं। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे कि जिनका काम उनके नाम की पहचान बना, और वो शख्सियत है हसन अली आफंदी। ठीक है बेटा, तो हम किन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं? हसन अली आफंदी। और ये आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 30 पे मौजूद है ये सबक। तो आइए हम पढ़ते हैं हसन अली आफंदी। हसन अली आफंदी। कौम और मुल्क की खिदमत करने वालों को लोग कभी नहीं भूलते। उनकी याद हमेशा कौम के दिल में ताज़ा रहती है। हसन अली आफंदी भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। उन्होंने कौम और मुल्क की बड़ी खिदमत की। हसन अली आफंदी सन 1830 में हैदराबाद सिंध के अखुंद महल्ले में पैदा हुए। उन्होंने अरबी और फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम घर ही पर हासिल की। इसके बाद उन्हें मकतब में दाखिल कर दिया गया। मीरों की हुकूमत के बाद सिंध में अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हुई, इसलिए हसन अली आफंदी ने अंग्रेज़ी ज़बान भी सीखी। अपनी आला काबिलियत की वजह से वो कराची की अदालत में मुलाजिम हो गए। अदालत में मुलाजमत करने की वजह से उन्हें क़वानीन जानने का शौक़ हुआ और वो जल्द ही कानून के ऐसे माहिर हो गए कि कानून का इम्तिहान दिए बग़ैर ही उन्हें सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया गया। जब तुर्की और यूनान में जंग छिड़ी तो हसन अली आफंदी ने तुर्की की मदद के लिए कई बार चंदा जमा करके भेजा। इस खिदमत पर तुर्की के खलीफा ने उन्हें मजीदी तमगा और आफंदी का खिताब अता किया। तुर्की ज़बान में आफंदी सरदार को कहते हैं। हसन अली आफंदी के ज़माने में सिंध के मुसलमान तालीम में बहुत पीछे थे। उन्होंने मुसलमानों में तालीम आम करने के लिए एक इदारा कायम किया जिसकी शाखें पूरे सिंध में फैल गईं। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक शानदार मदरसा करवाया। इस मदरसे में अंग्रेज़ी और दीगर मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। दीनी तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी। सिंध के दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा को ठहराने के लिए मदरसे के साथ एक हॉस्टल भी तामीर कराया गया। सिंध मदरसतुल इस्लाम के नाम से ये मदरसा कराची में आज भी कायम है। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इब्तिदाई तालीम इसी मदरसे में हासिल की। खान बहादुर हसन अली आफंदी अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका कायम किया हुआ मदरसा अब भी इल्म की खिदमत कर रहा है। हुकूमत ने इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है और अब ये इदारा सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के नाम से पहचाना जाता है। हसन अली आफंदी ने 20 अगस्त सन 1895 में वफ़ात पाई। उनका मकबरा आफंदी टाउन हैदराबाद में है। तो बेटा ये अल्फाज मायने, आइए हम सबसे पहले अल्फाज मायने करें। मकतब, मकतब के मायने हैं मदरसा, जिसको आप स्कूल भी कहते हैं। तमगा, तमगा एक इनाम है और ये इनाम किसी धाती शक्ल में होता है। धाती शक्ल से क्या मुराद है? सोने का भी तमगा होता है और चांदी का भी, कांसी का भी। ठीक है, तो ये हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। खिताब, एजाज़ी नाम, किसी के एजाज़ में इज़्ज़त के तौर पे दिया जाता है और ये कौन देता है? हुकूमत देती है। हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला नाम। मकबरा कहते हैं कब्र को। माहिर कहते हैं अपने काम में बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखना, तजुर्बेकार को। ठीक है,
تو یہ ہمارے الفاظ ہیں اور ان کے معنی ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں۔ مکتب، مدرسہ، تمغہ انعام، خطاب اعزاز یا اعزازی نام، مقبرہ قبر، ماہر تجربہ کار۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ الفاظ معنی تھے۔ آج ہم نے جن شخصیت کے بارے میں پڑھا، حسن علی آفندی۔ حسن علی ان کا نام تھا اور یہ 14 اگست سن 1830 کو پیدا ہوئے۔ یہ حیدرآباد کے ضلع آخند میں پیدا ہوئے۔ اب حسن علی آفندی جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں ابتدائی تعلیم لوگ اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کو حاصل کروایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل زمانہ ہے نا بیٹا، اسکولز جا رہے ہیں، مونٹیسری KG 1 KG 2، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ گھر میں تعلیم حاصل کرتے تھے اس وقت کے لوگ، اور جو والدین ہوتے تھے اور جو گھر کے بزرگ ہوتے تھے، گھر کے جو بڑے ہوتے تھے، وہ اتنے تعلیم یافتہ ہوتے تھے، علم سے اتنا لگاؤ ہوتا تھا کہ وہ جینے کے طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سب گھر میں سکھایا کرتے تھے۔ اب حسن علی صاحب نے اپنی ساری تعلیم ابتدائی گھر سے حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے ہی قصبے میں انہوں نے انگریزی زبان کو سیکھنا شروع کیا۔ کیوں سیکھنا شروع کیا؟ کیونکہ وہ جس زمانے میں ہوش سنبھال رہے تھے اور تعلیمی مدارج طے کر رہے تھے، تو اس وقت میروں کی حکومت ختم ہوئی تھی اور انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو جب انگریز حکومت میں تھے، سرکاری سطح پہ زبان انگریزی تھی، تو جب وہ مکتب میں گئے تو انہیں اس کمی کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں یہ انگریزی تعلیم سے دور ہیں۔ لہٰذا انہوں نے انگریزی تعلیم سیکھی اور ایک جگہ جا کے وہ منشی مقرر ہو گئے، کلرک جس کو کہتے ہیں، مقرر ہو گئے، اور انہوں نے اپنی توجہ انگلش انگریزی زبان سیکھنے میں لگائی۔ حسن علی کو اپنی قوم کا بہت دکھ اور درد تھا، اور وہ چاہتے تھے، کیونکہ حکومت پہلے مسلمانوں کے پاس تھی اور وہ انگریزوں نے چھین لی تھی، لہٰذا ان کے دل میں یہ بات تھی کہ وہ اپنی قوم کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ تو وہ اس سلسلے میں سوچتے رہتے تھے اور چھوٹی موٹی خدمات سر انجام دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ کراچی آئے اور اپنے کسی رشتہ دار کی بدولت وہ عدالت میں ملازم ہو گئے۔ یہاں ملازم تو ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ ایسے انسان تھے کہ جو فکر رکھتا تھا، جو سوچ رکھتا تھا، جو کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتا تھا، لہٰذا وہ سیکھتے رہے، چیزوں کو جانتے رہے۔ یعنی کہ وہ اس جگہ، جس جگہ وہ ملازم ہوئے اور جہاں قانون کا کام ہوتا تھا، قانون کی باتیں ہوتی تھیں، وہاں انہوں نے اتنا کچھ علم سیکھ لیا، اتنی قابلیت ان میں آ گئی کہ وہاں جو انگریز جج تھا انہوں نے ان سے عدالتی کام لینا شروع کیا اور بغیر کسی سند کے وکیل بن گئے۔ اب جب یہ وکیل بنے تو یہ پہلے مسلم وکیل تھے، تو مسلمان جو تھے وہ اپنے مقدمات ان کے پاس لانے لگے، کیونکہ جب مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، تو چند رہنما جو ہمارے اس وقت تھے، جو لوگ تھے، چند شخصیات تھیں، اس میں حسن علی آفندی صاحب بھی شامل تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے مسلم امہ کی سلطنتیں تھیں، پھر انگریز قابض ہوئے، تو جنگیں جاری رہتی تھیں۔ تو جب یونان میں اور ترکی میں جنگ چھڑی تو حسن علی صاحب نے کیا کیا؟ ترکوں کی مدد کی، اور انہوں نے چندہ جمع کیا کار خیر کے کاموں کے لیے، اور وہ چندہ ترکی بھجوایا گیا۔ تو ترکی کی جو حکومت تھی اس وقت کی، انہوں نے ان کے کام سے متاثر ہو کے انہیں عزت کے طور پہ، اعزاز کے طور پہ ایک تمغہ دیا، جس کا نام تھا تمغہ مجیدی۔ کیا نام تھا بیٹا اس تمغے کا؟ تمغہ مجیدی۔ اور ساتھ ہی انہیں اعزازی نام دیا، خطاب دیا، وہ تھا آفندی۔ ٹھیک ہے، آفندی کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ جیسے آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بڑے لقب سے پکارتے ہیں نا، بڑے خطاب سے، تو حکومت جب خطاب دیتی ہے، کوئی اعزازی نام دیتی ہے، تو اس کو خطاب کہتے ہیں۔ انہیں نہ صرف ایک تمغہ دیا گیا ترکی حکومت کی طرف سے، بلکہ آفندی کا لقب دیا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں سردار کے۔ جیسا کہ بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ حسن علی آفندی نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی، عربی اور فارسی انہوں نے اپنے گھر سے پڑھی، اور پھر مکتب میں گئے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے زمانے کی چال کو دیکھتے ہوئے انگریزی زبان کو سیکھنا
بہتر سمجھا اور تعلیمی خدمات کے سلسلے میں انہوں نے اپنے سندھ واپس جا کے، حیدرآباد واپس جا کے اپنے لوگوں کے لیے کام شروع کیا، اور انہوں نے انگریزی تعلیم سیکھنے کے لیے لوگوں کو نہ صرف آمادہ کیا بلکہ ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جہاں پر انگریزی تعلیم سکھانے کا بھی انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور یہ مدرسہ آگے چل کر ایک بڑے یونیورسٹی اور کالج کی شکل اختیار کر گیا، اور اس کا نام سندھ مدرسۃ الاسلام تھا۔ انہوں نے تعلیم کی، علم کی بہت خدمت کی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ اگر آپ کو دنیا میں کامیابی اور ترقی چاہیے تو زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا، اور جدید زمانہ کیا سکھاتا تھا کہ ہم انگریزی تعلیم سیکھیں، اور اس وقت کی جو حکومت ہے اور حکومتی زبان ہے اور سرکاری زبان ہے اس کے مطابق اپنے روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں۔ یہ سندھ مدرسۃ الاسلام بیٹا وہی سندھ مدرسۃ الاسلام ہے کہ جس میں ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تعلیم حاصل کی۔ ان کی تعلیمی خدمات کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے انہیں خان بہادر کے خطاب سے بھی نوازا۔ تو حسن علی آفندی صاحب کی علم کے سلسلے میں بہت خدمات ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ اپنے حق کے لیے اور اپنے ترقی کے لیے، عروج کے لیے، زمانے میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں جدید تعلیم کو، انگریزی تعلیم کو، اور جو چیز بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، جو علم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں، لگن کی شدید ضرورت ہے۔ الغرض یہ کہ حسن علی آفندی کا قائم کیا ہوا مدرسہ یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا اور آج تک علم کی خدمت سر انجام دے رہا ہے۔ حسن علی آفندی 20 اگست سن 1895 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے، اور ان کا مقبرہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں ہے۔ تو بیٹا ہمیں حسن علی آفندی صاحب کی زندگی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم علم حاصل کر کے، تعلیم حاصل کر کے اپنے ملک، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کے کس طرح کام آ سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں ان کی زندگی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں جس شعبے میں بھی ہم ہوں، محنت سے، لگن سے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے تعلیم حاصل کرنے کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمارے سامنے جب ان رہنما اور شخصیات کا تذکرہ ہوتا ہے بیٹا تو ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے تھوڑا سا قواعد کا کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم قواعد کا کیا کام کر رہے ہیں۔ تو بیٹا ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ مذکر مؤنث اور چند واحد جمع، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ اپنے سبق حسن علی آفندی کے تمام مشقی سوالات کریں گے، اس کے بعد یہ کام جو میں آپ کو کروا رہی ہوں وہ بھی اپنی کاپیز میں کریں گے۔ شیر کی مؤنث ہے شیرنی، بکرا بکری، چڑا چڑیا، جی، مور مورنی، گدھا گدھی۔ یہ ہیں آپ کے 5 مذکر مؤنث جو کہ جنس کے لحاظ سے جانوروں کے مذکر مؤنث ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب آ جائیے واحد جمع، رسالہ رسائل، گھڑی گھڑیاں، روٹی روٹیاں، خدمت خدمات، اور مشکل مشکلات۔ ہم نے گرامر کی 2 چیزیں کی، ایک مذکر مؤنث اسم کے لحاظ سے، یہ اسم کی اقسام ہے مذکر مؤنث جنس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، اور یہ تعداد کے لحاظ سے۔ واحد جمع ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، شیر شیرنی، بکرا بکری، چڑا چڑیا، مور مورنی، گدھا گدھی۔ اب آئیے واحد جمع،
رسالہ رسائل، گھڑی گھڑیاں، روٹی روٹیاں، خدمت خدمات اور مشکل مشکلات۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق کی خاکہ۔ بہت جلد آپ سے ایک اور سبق کی خاکے کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔